کل ہم نے پڑھا تھا لہو اور قالین، اور ہم نے مصنف کے حالات زندگی ہم پڑھ رہے تھے۔ حالات زندگی میں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس سبق کے مقاصد ہم نے پڑھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 57 صفحہ نمبر 57 سے پڑھنا شروع کریں گے، لہو اور قالین ڈرامہ۔ بچوں، اس ڈرامے کے 4 اہم کردار ہیں۔ بابا نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، ایک دولت مند ہے، اختر مصور ہے، رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکٹری ہے۔ منظر، اگر آپ نے کتابیں نکالی ہوئی ہیں اچھی بات ہے، صفحہ نمبر 57 پہ سب سے پہلے ہم منظر پڑھیں گے کہ ڈرامے کا منظر کیا ہے۔ جب ہم بیٹے دیکھ ہوتے ہیں ٹی وی پہ یا اسٹیج پر تو ہمیں سارے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں تو ڈرامہ نگار نے تمام مناظر کو تحریر کیا ہے تاکہ آپ اس کو جان پائیں کہ کس طرح کے کمرے میں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کے کردار سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک وسیع کمرہ ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے، قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح، روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ جی، یہ سارا منظر تھا اس ڈرامے کا جہاں پر یہ ڈرامہ فلمایا گیا، جس کے میں مرزا ادیب نے تحریر کیا۔ النشاد لکھا ہوا ہے، ایک لفظ آپ کو نظر آئے گا جو اس کی کوٹھی کا نام ہے۔ نشاد کہتے ہیں خوشی کو، وسیع، بڑا۔ اسٹوڈیو وہ جگہ جہاں پر فوٹوگرافی کی جاتی ہے، یا وہ کمرہ جہاں پر مصور بیٹھ کے اپنی تصویریں بناتے ہیں، تخلیق نگاری کرتے ہیں۔ آراستہ، سجا ہوا۔ شاہکار کہتے ہیں بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی بڑی تخلیقی تصویریں، چیزیں۔ مجلد،
जिल्द शुदा, जिनको वो किताबें जिन पर जिल्द हुई थी। कार्नेस अंगीठी को कहते हैं। तपाइयाँ छोटी मेज, मुज़य्यन सजा हुआ, वस्त दरमियान, ईज़ल तख्ता स्याह या तस्वीर को सहारा देने वाला स्टैंड, वो स्टैंड जिस पर मुसव्विर अपनी तस्वीरें रखकर तस्वीरें बनाते हैं। कैनवस तस्वीर बनाने के लिए मोटा कपड़ा, मुसव्वरी कहते हैं तस्वीरें बनाना को। तो बेटे ये सारा मंजर था, मायनी मैंने मुश्किल अल्फाज के बता दिए आपको कि किस तरह से ये सारी चीज़ें थी। अब इस कमरे में, जिस कमरे के बारे में हमने, जिस रास्ता कमरे के बारे में जहाँ पर अख्तर अपनी तस्वीरें बनाता है, उसके बारे में बयान किया, उस कमरे में एक शख्स दाखिल है जिसका नाम तजम्मुल है और तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान में है। सेहत नहायत अच्छी और जिस्म पर बहुत कीमती सूट है। तजम्मुल, अब दोनों की बातचीत हो रही है मुकालमे की सूरत में, डायलॉग्स की सूरत में। तजम्मुल, ये अख्तर कहाँ है बाबा? बाबा, उधर बाग में है सरकार। अब तजम्मुल जो है अख्तर के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ है। बाबा या मुलाजिम जवाब देता है कि बाग में है। तजम्मुल, अभी तक बाग में? वहाँ क्या कर रहे हैं? तजम्मुल पूछता है कि क्या वो अभी तक बाग में है, वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा, मुलाजिम जो है जवाब देता है, टहल रहे हैं। मैंने कहा भी सरकार नाश्ता तैयार है, आ जाए। नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाए। अब मुलाजिम कहता है, मैंने अख्तर को कहा था नाश्ता तैयार है, आप अंदर आ जाए, मगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया, डांट दिया। अभी तक रात सरकार, अब वो बताता है कि वो अभी तक धूप में ही टहली जा रहे हैं और वो तजम्मुल को कोई बात बताना चाहता है, तजम्मुल से कोई बात करना चाहता है। कहता है रात सरकार, और बात को वहीं पे ख़त्म करके खामोश हो जाता है। सफ़ा नंबर 58 पे आ जाए। तजम्मुल, रात क्या? तजम्मुल कहता है कि रात को क्या ऐसा हुआ था, तुम चुप क्यों हो गए हो, खामोश हो गए हो? बाबा, मैं तो डर ही गया था। हुआ ये कि सरकार, मेरी अचानक आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। तो बाबा बताता है कि मैं डर गया, मेरी अचानक आंख खुली तो मैंने देखा कि बाग में कोई टहल रहा है, कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नजर आ गई। वो बता रहे हैं बाबा कि मैं अभी शोर मचाने लगा था, मुझे लगा कि शायद कोई चोर या डाकू घुस आया है, कोई अजनबी शख्स घुस आया है, तो मैं शोर डालूं, मैं शोर डाल के उसको भगाने की कोशिश करूं या पकड़ने की कोशिश करूं, तो मुझे अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नजर आ गई। तजम्मुल, अब तजम्मुल अख्तर के बारे में क्या बता रहा है? इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी ना किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। तजम्मुल बता रहा है अख्तर के बारे में कि इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, उनकी ये फितरत होती है कि वो किसी वक्त, हर वक्त किसी ना किसी सोच में डूबे रहते हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं ताकि अपनी तख्लीकात को, अपनी जो वो काम कर रहे हैं उनका जहन में मंजर कशी कर सकें और फिर वो दोबारा सफ़ों पे या कागज़ की जीनत बना सकें। बाबा, सरकार,
میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار، بابا کہتا ہے تجمل کو کہ سرکار مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تو اس کمرے میں، ان کے کمرے میں نہیں آتا اور نہ ہی کسی اور کو آنے کی اجازت دیتا ہوں، نہ ہی کسی اور کو آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے میں 5 یا 10 منٹ کے لیے یہاں آتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں۔ اور بابا مزید جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، بات کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ میں نے کہا سرکار، بابا کہتا ہے کہ جناب میں نے کہا تجمل کیا ہے؟ تجمل پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ بابا شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے، وہ کہتا ہے کہ شاید چند روز سے کچھ اسی طرح کا ان کا رویہ ہے، اسی طرح سے ہیں تجمل۔ پھر وہی بات ایک بار کہہ جو دیا، تم فنکاروں کو نہیں سمجھتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ فنکار، ہنر مند، کاریگر، تخلیقی کام کرنے والا۔ اب تجمل کہہ رہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کی جو ہے اس کے بارے میں پریشانی کا اظہار کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی یہی عادت ہے، تم فنکاروں کو نہیں سمجھتے، تم تخلیقی کام کرنے والوں کو نہیں سمجھتے، وہ ہر وقت ایسے ہی پریشان رہتے ہیں۔ پڑھا لکھا تو نہ ہوگا، تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ کہ اس کو سمجھ کوئی نہیں آئی بات کی جو تجمل نے اس کو کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اچھا سرکار کہہ دیتا ہے، جواب دیتا ہے کہ اچھا سرکار، تجمل بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ تجمل کہتا ہے کہ جلدی جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ بابا بہتر، بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ اب بابا بہتر کہہ کے کہ اچھا سرکار میں انہیں بلا دیتا ہوں، یہ کہہ کر کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ اب اختر بھول گیا تھا، جب بابا چلا جاتا ہے انہیں بلانے کے لیے، اسے کہتا ہے بلاؤ، تو پھر تجمل جو ہے وہ آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے، اس کپڑے کو دیکھنے لگتا ہے جس پر اختر اپنی تصویریں بناتا ہے۔ اختر آتا ہے، اختر اس بابا نے اس کو بھیج دیا ہوگا، وہ کمرے میں آتا ہے تو اس کا حلیہ کیسا بیان کیا گیا ہے۔ اختر ادھیڑ عمر کا شخص تھا، نہ تو جوان تھا اور نہ ہی بوڑھا تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے، مطلب کہ اس نے بال بھی نہیں بنائے ہوئے تھے، کچھ پریشانی کا عالم کا شکار اس کو دکھایا گیا ہے اس کردار کو۔ آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، شب بیداری رات بھر جاگنا، اب بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے، اور لباس اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ پاجامہ اور قمیص، اور آستینیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں، بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے یا گڑے پڑ جاتے ہیں، تو اس کی آنکھوں کے گرد بھی گڑے پڑے ہوئے تھے، ہلکے پڑے ہوئے تھے، جو اس بات کا اظہار تھا کہ وہ واقعی ہی پریشان ہے اور راتوں کو جاگ رہا ہے یا سونے میں اس کو دشواری پیش آ رہی ہے۔
اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر کہیے اجمل اختر جو ہے تجمل کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتا، ضرورت محسوس نہیں کرتا اور پوچھتا ہے کہیے کہیے، مطلب کہ کیوں بلایا آپ نے مجھے، بلانے کی وجہ بتا دیجئے۔ تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج، تجمل پوچھتا ہے کہ آج تم بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو۔ ٹہلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت جب ٹہلتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے ٹہلنا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اختر جی ہاں۔ تجمل ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تجمل کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ابھی ابھی میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ تو بتا رہا ہے، وہ اس کو بڑی خوشی کی خبر سنا رہا ہے کہ ججوں نے تمہاری تصویر کو، جو تصویر تم نے بنائی تھی، جو تصویر نمائش میں رکھی گئی تھی یا مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس کو اب نام کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ مستحق، حقدار۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ تو وہ بتا رہا ہے تجمل بڑی خوشی سے کہ میں نے مزید تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف ان کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، تو اس کو اس نے بھیجا ہے کہ جاؤ مزید تفصیل معلوم کرو، باقی سارا وہاں پہ کیا جو بھی کام ہوا یا جو بھی کس طرح سے وہ اول آیا، کتنے لوگوں میں اس کی تصویر نے انعام حاصل کیا، تو باقی ساری تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کہہ رہا میں نے بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا، وہ ضرور بتائے گا۔ اختر مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ اختر بتا رہا ہے کہ مجھے ہو چکا ہے اخبار کے ذریعے کہ میری تصویر کو اب ہے۔ تجمل اختر حیران ہو جاتا ہے، عاجب کہ اتنی بے نیازی کہتے ہیں لاپرواہی کو، تو کہتے ہیں کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں اس بات کی کہ اس کی تصویر نے اب چاہیے تھا۔ تو ہاں جی، تو اختر وہ تجمل حیران ہو جانا چاہیے تھا۔ اختر بڑا حیران ہوتا ہے، تو تجمل تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہے کہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو تجمل کہتا ہے کہ تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، میرے خیال میں تو یہ تمہارا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے بارے میں یہ انعام جیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے ملک کے دوسرے تمام مصوروں کی تصاویر وہاں پہ موجود تھی، تم نے ان کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے جو تمہیں ملا تھا، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خوشی کے موقع پر تمہیں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے، ضیافت کا بندوبست کیا ہے، اور تمہیں مبارکباد دینے کے لیے شہر کے مزید شریف لوگ جو ہیں لوگ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اختر خاموش ہے، لیکن اختر جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔
اور اس کی بات کو اس کی بات میں کسی بھی طرح کی دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو بچوں، آج ہم نے دیکھا، آغاز کیا سبق کا، پڑھا، 2 صفحات پڑھے تھے کہ کس طرح سے اختر جو ہے وہ اپنی تصویر کے معاملے میں اس نے کسی بھی طرح کا دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جب اس کو بتایا گیا کہ اس کی تصویر نے اول انعام جیتا ہے۔ آگے کیا ہوا، واقعات کس طرح سے پیش آئے، ہم نیکسٹ لیکچر میں ضرور ان کو دیکھیں گے۔ آپ خود بھی پڑھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کیجئے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، مشقی سوالات اگر ہو سکتے ہیں تو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ اسٹوڈینٹس، اور سوری فار انکنوینئنس، جو نیٹ کی وجہ سے جو پریشانی ہوئی۔